सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। हमारे उलमा जो पाकिस्तान के, उनकी सोच ये है कि उनके मुताबिक जैसे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ है, इसी तरह पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क उन्हीं सोच के मुताबिक होना चाहिए। बेड़ा ही गर्क है ना। और बड़ी एक दिलचस्प आज एक अखबार मेरे सामने गुजरी, मैं ऊपर थंब पे भी लगा दूंगा, और आप हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे कैसे तरीके के साथ दूसरे ममालिक पे जाके या व्हाट्सएप के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए जो वहाँ के उलमा है उनको भी ये मैसेज देते रहते हैं कि जनाब, जिस तरह पाकिस्तान में अहमदी जो हैं उन्हें मुसलमान नहीं माना जाता आइन के तहत, और पाकिस्तान के जो उलमा हैं उनके ख़िलाफ़ आए दिन कोई ना कोई प्रोपेगेंडा करते हैं, कोई ना कोई ऐसा माहौल बना देते हैं जिससे वहाँ पे लोगों में तकलीफ़ का कोई ना कोई तरीका जो है वो ढूंढा जाए। इसी तरह फिर आपने देखा जो हालात पाकिस्तान के, उस पर तो हम आए दिन कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहते हैं। ये जी जनाब हिंदुस्तान की अखबार आज मेरी नज़र से गुजरी, तो उसमें वहाँ के उलमा ने ये फतवा दिया हुआ था कि जनाब मोदी साहब ने जो अहमदी हैं उन्हें मुसलमान का स्टेटस दिया हुआ है, और जो मर्दमशुमारी होती है उसमें ज़ाहिर लिखा जाता है, वहाँ पे ये भी लिखा गया कि ये मुसलमान है। इस बार जनाब कुछ उलमा जो थे वो मैदान में आए, और इन्होंने कई दफ़ा हिंदुस्तान में कोशिश की कि जो अहमदी हैं उन्हें हम किसी तरह, जिस तरह पाकिस्तान में गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया है, इसी तरह वहाँ पे भी डिक्लेयर करवा लें किसी तरह, मगर हर दफ़ा नाकामी, मायूसी के अलावा कुछ नहीं मिला इन्हें। और आप अखबारों के ज़रिए, मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए कोशिश करते रहते हैं। लेकिन ये आपको मैं बता देता हूँ कि कहीं पे भी उलमा जाते हैं वो अपनी इस्लाम की तबलीग के लिए नहीं जाते। मेरी पिछले दिनों कुछ लोगों के से मुलाकात हुई, अफ्रीका से आए हुए थे, तो उनसे मैंने पूछा कि एक वहाँ के माहौल के बारे में, तो वो कहते उलमा आते हैं वहाँ भी, अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक हैं, तो वहाँ पे इस्लाम की तबलीग नहीं करते, बल्कि जो दूसरे फ़िरके हैं उनकी खामियां तलाश करते रहते, दूसरे फ़िरकों के मतलब बताते रहते कि ये गलत जा रहे हैं। अगर तबलीगी जमात वाले भी जाते हैं तो यही बताते हैं कि जनाब जो रास्ता फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया हुआ है, तो जो रास्ता हमने इख्तियार किया वही इन ममालिक में होना चाहिए। लेकिन वहाँ से भी मायूस होकर आ जाते, और वहाँ कारकर्दगी देखी जाती है। वहाँ देखते हैं कि इस्लाम के मुताबिक चाहे वो गरीब ममालिक है, पाकिस्तान से ज़्यादा गुर्बत है, इतने हालात अच्छे नहीं, मगर वो लोग कहते हैं हम क्यों इस तरह के कवानीन बनाएं यहाँ। अगर इंडिया की बात कर लें, हिंदुस्तान की, हमारे लाख इख्तलाफात सही पाकिस्तानियों के उनके साथ, मगर आप उन पर अपनी सोच मुसल्लत नहीं कर सकते, क्योंकि जो सोच आपने अपने मुल्क में मुसल्लत की उसके नताइज जो भयानक निकल रहे हैं वो आप सबके सामने। जिस तरह वहाँ पे रोज़ाना खून खराबा होता है, रोज़ाना जो हमारी अदलिया है उसकी हालत बन चुकी है, जो हमारे जर्नैल है उनकी हालत बन चुकी है, जो हमारे सियासतदान है, जो हमारे मुल्क है पाकिस्तान की, दुनिया की नज़रों में इस वक्त जो हालत है वो आपसे छुपी हुई नहीं। दूसरी तरफ इंडिया है। कल मुझे कहीं किसी बंदे से मुलाकात का मौका मिला, अब मुझे नाम भूल गया, तो मैंने उसे पूछा कि वहाँ वो भी कोई अफ्रीका का मुल्क था शायद, वहाँ से वो साहब आए हुए थे, तो मैंने कहा आपके वहाँ पे पाकिस्तानी कितने हैं? तो वो कहने लगे कोई भी नहीं है, इंडियन है वहाँ, और लिबनान के लोग हैं। कहते उनके बड़े बड़े बिजनेस है, बड़े बड़े कारोबार है, हर जगह पे इंडियन फैले हुए, कारोबार में वो काफ़ी तेज़ है, काफ़ी तरक्की करते हैं, उनकी सोच कारोबार वाली हमारे पाकिस्तान की निस्बत पढ़े लिखे भी है, क्योंकि हमने ज़्यादा टाइम जो है वहाँ भी मजहबी नफरत है, ये नहीं मैं कहता कि नहीं है, सब वहाँ भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है, मगर कोई कवानीन नहीं उन्होंने बनाए, कोई आर्डिनेंस जारी नहीं किए, ना कभी उनके मुल्क में किसी फ़ौज ने आके हुक्मरानी की, ना कभी उनकी फ़ौज को गालियाँ पड़ी,
نہ ان کے جرنیلوں کو کبھی گالیاں پڑی، نہ ان کے جرنیلوں کی کبھی آپ نے تصویریں دیکھی کہ وہ لگی ہوئی ہے چوکوں میں اور سڑکوں پہ. تو یہ چیزیں جو ہے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. جیسی بھی جمہوریت ہے، دنیا ان کو مانتی ہے کہ یہ ایک جمہوری ملک ہے. ہمیں تو دنیا یہ نہیں مانتی. ہمارے تو حالات یہ جس طرح کے ہے وہ سب کے علم ہے. اسی موضوع پہ آ جاتے ہیں. اب اس میں جناب بار بار جب ناکامی ہوتی ہے پھر علماء جو ہے دوبارہ کوئی نہ کوئی گیم ڈالنے کے لیے نئے طریقے ڈھونڈتے ہیں. اور کئی دفعہ یہ میں نے پڑھا کہ وہاں پہ ہر دفعہ مایوسی ہوئی ان کو. انہوں نے کہا جی ہم اس چیز کو نہیں لے کے آ سکتے. مذہب ہر بندہ جو ہے اس کا اپنا مسئلہ ہے، اور ہم کسی کے مذہب میں کیسے ہوتے ہیں دخل دینے والے. بات ان کی بھی ٹھیک ہے کہ وہ تو آئے ہوئے ہیں کہ ملک کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے، لوگوں کا مذہب ٹھیک کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے. یہ بھی ایک سیدھا سا سوال ہے. اور ملک کا حالات وہ ٹھیک کرتے، وہاں کی عدالتیں، وہاں کا سسٹم جو ہے وہ سب کی نظر میں ہے. آپ لوگ پروگرام دیکھ کے، کیونکہ ہمارے بے ایمانی، جھوٹ، فریب، تو یہی آتا ہے کہ جناب انہوں نے سچ بات کیوں کی. جو سچ اور حقیقت ہے وہ دنیا کے سامنے آتی ہے. جو پراپوگنڈا، جھوٹ سسٹم، ٹھیک ہے ان کی میڈیا بڑا جھوٹ بولتی ہے، لیکن جو حقائق ہے وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. یہ نہیں کہ وہاں پہ نہیں کوئی دو نمبری ہوتی، وہاں بھی فراڈ، دو نمبری میڈیا میں فل چلتی ہے. جنگ کے دنوں میں جس طرح انہوں نے پورے پاکستان میں کنٹرول حاصل کر لیا تھا میڈیا کے ذریعے، تو یہ پھر بعد میں شرمندگی ہوتی ہے، مایوسی ہوتی ہے. لیکن مذہب کو انہوں نے بڑا علیحدہ رکھا جمہوریت سے. وہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہوتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے، مگر قوانین نہیں انہوں نے بنائے. کوئی جعلی کیس نہیں بنتے، لوگوں کو جیلوں میں نہیں ڈالا جاتا، لوگوں کے اوپر جعلی جھوٹے مقدمات نہیں بنائے جاتے. جو پاکستان میں اصل بنیاد وہ یہ ہے کہ آپ کے قوانین ایسے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ لوگوں کو موقع دیا ہوا ہے کہ جو مرضی، اور سزا کوئی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. مولویوں نے ایسا سسٹم کا بیڑا گرک کیا ہوا ہے کہ وہاں کے جو ادارے ہیں وہ سب کنٹرول میں کر لیے، بلیک میل کے ذریعے. اسلام کے ذریعے نہیں کیے. اسلام کے ذریعے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ آپ کو وہاں پہ نظر آئے. بنگلہ دیش ہے فرض کرے، وہاں کے علماء بھی کئی ایسے شریر آئے دن اس طرح کے واقعات ہمارے پاس آتے رہتے ہیں. تو جہاں تک کوشش کرتے ہیں، اگر یہ کوشش اسلام کے لیے کی جائے، لوگوں کو صحیح اسلام کا پیغام دیا جائے، تو لوگوں کو میرا خیال ہے شعور آئے، سمجھ آئے، عقل آئے. لیکن کیونکہ یہ پیسہ خرچ کر کے صرف اس لیے پیچھا کرتے ہیں دوسرے فرقوں کا کہ وہاں پہ جا کے فتنہ اور فساد بنائے، اور کئی جگہ سے پھر مایوسی کے ساتھ ذلت و رسوائی بھی اٹھانی پڑتی ہے. کئی جگہ سے ان کو ویزے نہیں ملتے. یہ یورپ کے کئی ممالک ہیں جو ہمارے علماء کو ویزے نہیں دیتے. تو یہ فرق آپ کو میں بتا رہا ہوں. تو آپ کسی بھی جمہوری ملک میں اگر رہیں گے، یہ کتنے مسلمان ممالک ہیں، وہاں پہ بھی اس طرح کے قوانین موجود نہیں ہیں، اس طرح کے جھوٹے کیس نہیں بنتے، اس طرح لوگوں کے ساتھ سلوک نہیں ہوتا جو پاکستان میں ہوتا. تو بتانے کا یہ مقصد ہے آپ کو کہ جناب اگر اتنی آپ مخلص ہوتے تو اپنے ملک کا بیڑا گرک کیوں کر لیتے. اپنے ملک کا جو حال آپ نے کیا ہوا ہے وہ آپ سب کے سامنے. صبح سے شام تک یہ دکانیں سجی ہوئی ہیں، صبح سے شام تک مذہب کے نام پہ گالیاں، گندی گالیاں. یہ کئی لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ آتے گالیاں شروع کر دیتے. یہ مذہب نے سکھایا آپ کو؟ یہ شعور سکھایا؟ یہ عقل سکھائی؟ یہ گھروں کی تربیت؟ میں آج بھی دیکھ رہا تھا. اچھا عمر کے بھی کافی ہے، 60 70 سال کے آ کے گالیاں دینی شروع کر دیتے لوگوں کو بلا وجہ. تو ماحول کا شعور جو معاشرے کا ہے اس میں جو شعور آتا ہے اس سے آپ کو اپنے حالات کا پتہ چل جاتا ہے. تو انڈین گورنمنٹ کی یہ بڑی زبردست بات ہے کہ انہوں نے اس طرح توجہ نہیں دی، انہوں نے دلچسپی ظاہر نہیں کی، اور ان کے ذہن میں تھا کہ یہ بل پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے. بھئی وہ پارلیمنٹ اتنی بے وقوف نہیں ہے، وہ پارلیمنٹ کوئی آپ کی طرف 47 والی نہیں ہے. وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ الیکشن کے ذریعے وہاں پہ پہنچی ہوئی ہے، جیت کے پہنچی ہوئی ہے، اور وہاں پہ آپ سب کے علم میں. تو میں ان کی کوئی سائڈ نہیں لے رہا. آپ یہاں پہ بھی جو یورپ میں رہتے ہیں ان کو دیکھ لے کہ اپنی ترقی دیکھ لے پاکستانیوں کی اور ان کی دیکھ لے، وہاں پہ آپ کو رزلٹ نظر آ جائیں. تو میں اپنے علماء کو یہی کہوں گا کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. پہلے جب آپ کے
اپنے حالات ٹھیک نہیں تو دوسرے ملکوں میں جا کے کیوں پنگے لیتے. باقی آپ سمجھ گئے ہیں. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. نظر بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ انگلینڈ پڑھنے آتے ہیں اور یہاں پہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ غریب ممالک سے لوگ یہاں پڑھنے آتے ہیں, بچے جو ہیں امیر ممالک سے بھی انگلینڈ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. یہ پیچھے ایک تصویر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک لڑکے کی ہے, اس کی عمر ہے جی 20 سال اور اس کا تعلق سعودی عرب سے ہے. یہاں پڑھنے کے لیے آیا یہ لڑکا اور بیچارہ اپنی جان سے چلا گیا. انگلینڈ کے حالات دن بہ دن کوئی اتنے اچھے نہیں رہے اور کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ دن کو بھی کوئی نہ کوئی واردات ہو جاتی ہے, رات کو بھی چاقو چھری کے حملے ہوتے ہیں. اس لڑکے کے اوپر بھی چھری سے حملہ کیا گیا اور یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ انگلش کا کورس کرنے آیا تھا سعودی عرب سے اور کیمبرج کا علاقہ ہے وہاں پہ اسے قتل کر دیا. یہ بڑا ہی افسوسناک, آپ سمجھیں کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی اس واقعے نے کھلبلی مچائی ہوئی ہے. آج آپ کسی بھی ملک میں ہیں, یورپ میں ہیں, امریکہ میں ہیں, کینیڈا میں, کہیں بھی ہیں, دیکھیں کوئی پتہ نہیں کس وقت کوئی ایسے حالات ہو جائے اور جو ایک بندہ گرفتار کیا گیا اس کی عمر ہے 50 سال, اس پر شک ظاہر کیا گیا ہے یا ابھی تک اس پر کوئی ہمارے پاس اپڈیٹ نہیں ہے. لیکن جو اس میں بات کرنے والی ہے کہ آپ کسی جگہ بھی آئیں, پڑھنے کے لیے آئیں, بزنس کے لیے آئیں, آپ کو جناب اپنی حفاظت خود کرنی پڑے گی اور کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے وقت میں باہر نکلیں جس وقت جو کرمنل لوگ ہوتے ہیں ویسے زیادہ ان کا ٹائم رات کو ہی ہوتا ہے اور یہ بھی واردات رات کو ہی ہوئی ہے. جو بھی چور ہوتے ہیں, چکے ہوتے ہیں, کسی بھی جگہ ہو وہ دن کو آرام کرتے ہیں اور رات کو باہر نکلتے ہیں. اس لڑکے کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ یہ رات کو باہر نکلا اور پھر یہاں اس کے اوپر حملہ کیا گیا. اس کو ہاسپٹل تک پہنچایا بھی گیا لیکن میرا خیال کہ وہ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی جان سے چلا گیا. لڑکے جا رہے ہیں, وہ چینل کو جانتے ہیں. میں اس وقت انگلینڈ میں تو آوازیں لگا رہے ہیں 9 بجے کی, کیونکہ اب اتنا ماشاءاللہ مشہور ہو چکا ہمارا چینل. تو جو بات ہے بتانے کی اس میں بہت چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہمارا اپنا ایک بہت ہی قریبی رشتہ دار تھا یہاں ومبلڈن کے ایریے میں, کچھ سال پہلے اس کو بھی کچھ لوگوں نے جو گروپ میں ہوتے ہیں یہاں پہ ینگ, انہوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا اور بڑی مشکل سے اسی کی جان بچی. اور میں بھی اس وقت ہاسپٹل پہنچا اور پھر ہم نے دیکھا وہ بڑی بری حالت میں تھا بچہ. تو جو چیز بتانے والی ہے, جو بھی بچے یہاں پہ پڑھنے آتے ہیں یا دوسرے بھی آتے ہیں, کوشش کرے کہ دن کے وقت اپنے معاملہ طے کرے, رات کہیں سنسان ہو, کوئی ایسی جگہ ہو تو وہاں سے بچیں. میں اکثر دیکھتا ہوں انگلینڈ کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں سے اس طرح کی واردات, یہ موبائل چھیننے کی پہلے بڑی واردات ہوتی تھی, لوگوں کے موبائل فون چھین لیے جاتے تھے سینٹرل لنڈن میں بھی. تو یہاں پہ بھی حالات ایسے نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا ملک جو ایشیا میں پاکستان ہے فرض کرے یا افریقن ممالک ہیں وہ محفوظ نہیں ہے. جناب آپ نے خود کو محفوظ ہر جگہ پہ خود بنانا ہے. تو یہ لڑکے کا مجھے بھی بڑا افسوس ہوا اور جو میرے پاس اطلاع ہے کہ کوئی لمبے عرصے کے لیے نہیں آیا تھا, کچھ عرصے کے لیے آیا تھا انگلش کورس کے لیے, اور اس کا جو کوئی عزیز ہے اس کا بیان میری نظر سے گزرا کہ انگلینڈ اب مشہور اتنا محفوظ سٹی نہیں رہا. آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں پہ لوگ تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں, جہاں پڑھنے آتے ہیں دوسرے ممالک سے, وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی سارے تو نہیں, میرا اکا دکا تو ایسے نکل آتے ہیں. یہاں پہ آئے دن آپ دیکھتے ہیں گاڑیوں میں ایسے ایسے حادثات ہو جاتے ہیں, کوئی گاڑی اپنی کھڑی کر کے اگلی گاڑی پہ حملہ کر رہا ہے, کوئی پچھلی گاڑی سے. تو کوشش کرے درگزر کرے, کسی کے ساتھ پنگا نہ لے, کوئی ہارن بھی دے دے, کوئی گالی بھی نکال دے, خاموشی سے چلے جائے, کیونکہ کوئی سر پھرا کوئی پتہ نہیں کب ٹکر جائے آپ کو نا. تو آج میں نے کہا اس طرف آپ کو تجربہ, یہ اب انگلینڈ کی بات نہیں, جرمنی میں بھی یہی حالات ہے, چھری کی واردات آئے دن وہاں پہ بھی, کبھی کسی کو چھری کے حملے سے مار دیا جاتا ہے, کبھی کسی کو کبھی کسی کو. تو پورے یورپ میں وہ والے حالات نہیں رہے, کیونکہ یہاں پہ آپ
سوچ رہے ہوگے کہ شاید جو 10-20 سال پہلے والے حالات تھے انگلینڈ کے وہی ہے، ایسے نہیں ہے۔ لوٹ مار بھی معمول بن چکی ہے۔ ہمارے آفس میں ایک لڑکا تھا، کام کرتا، اس کے ہاتھ میں بیگ تھا، وہ کہتا میرا بیگ کوئی چھینتا رہا، اس نے بیگ نہیں دیا تو اس کی انگلی ٹوٹ گئی، وہ پرابلم ہو گئی ٹھیک ٹھاک۔ تو کوشش کرے بیگ وغیرہ یہ وہ جو بھی ہو اس میں کوئی چیز نہ رکھے، موبائل وغیرہ جو بھی چیزیں اپنی محفوظ رکھے، اپنی پاکٹ میں کوٹ وغیرہ پہنتے ہیں، جیکٹ پہنتے ہیں تو اس میں اندر والی جیب میں رکھے۔ چھوٹی سی غلطی بھی آپ کی جو ہے وہ آپ کے لیے مصیبت بن سکتی ہے۔ یہاں پہ کئی علاقے انگلینڈ کے لنڈن کے بھی ایسے ہے کہ میں تو خود کبھی نہیں وہاں پہ جاتا، وہاں بھی آئے دن کوئی نہ کوئی واردات، پولیس وہاں پہ بھاگ دوڑ میں لگی ہوتی ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے جو لوگ بھی لنڈن میں رہتے ہیں کون سے علاقے خطرناک ہیں، تو لوگ وہاں جانا پسند نہیں کرتے۔ ہم نے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ بڑی احتیاط کرے، زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ اگر کوئی زخمی ہو جائے، مجھے یاد ہے میرا ایک جاننے والا تھا، اس نے گاڑی لگائی ہوئی بیچنے کے لیے، یہاں لنڈن کی بات، تو وہ کوئی گاڑی دیکھنے آئے پاکستانی، وہ جب آئے انہوں نے کہا ہم ٹرائی لے لیں، تو یہ کہتا بیٹھ جائیں، وہ پہلے بیٹھ کے گاڑی میں یہ دوسری طرف گھوم کے آیا، ابھی یہ بیٹھا بھی نہیں تو اس نے گاڑی چلا دی، تو یہ ساتھ بیچارہ اس کے لٹک گیا اور چوٹیں لگی، بڑی مشکل جان بچی۔ بعد میں کچھ عرصے بعد وہ پاکستانی گرفتار ہو گیا، 7-8 سال اسے جیل ہوئی، اور گاڑی جو تھی وہ تباہ ہوگی، برباد ہوگی، لیکن اس بندے کی جان بچ گئی۔ یہاں پہ جو گاڑی چھاڑی بیچتے ہیں ان کو بھی پتہ ہی ہے کہ کس طرح، ادھر میں ایک اور بندے کو جانتا ہوں، وہ گاڑی لینے آیا، گاڑی میں بیٹھا، گاڑی لے کے غائب ہو گیا۔ تو کسی کے اوپر بھی آپ نے بھروسہ نہیں یہاں کرنا، جرمنی ہو انگلینڈ ہو وہ والے حالات نہیں یہاں پہ آتے۔ تو یہ میں نکلا ہوا تھا سیر و تفریح کے لیے، تو میں نے کہا کچھ نہ کچھ آپ کو بتا دوں، اور میرا خیال ہے کہ کوئی فائدہ ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھیں۔